बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ कुछ खबरें और कुछ आपके लिए मालूमात। आज हम डिस्कस करेंगे आखिरी हिस्सा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मैयत को कब्र के करीब लाया गया और उसमें उतारा गया तो क्या अजीब वाक़या पेश आया। या आपने पहले ऐसा नहीं देखा, पहले ऐसा लाजमी देखना है। आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का आज उनका आखिरी हिस्सा पेश करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने टेरियन वाइट केस वो कराया और हारा, जो मामू हैं, ननियाल हैं, तो आज आपके सामने एक किताब से जनाब इज़्ज़त माब नवाज शरीफ साहब और ताहरा सैयद का मुआशका आपके सामने पेश करना है। और नवाज शरीफ ने वो इश्क भी सरकारी खर्चे पे किया, किस तरह वहाँ भी यानी लोगों के पैसे जो है बर्बाद किए उस इश्क पे, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा साइफर केस यानी एक कार के, क्योंकि सारे जो मुकदमे थे खान साहब के खिलाफ आपको पता है वो झूठे थे, वो सियासी थे, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, तो साइफर केस भी वो तकरीबन सिफर हो चला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर जनरल बाजवा पर संगीन तरीन जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट भी हम करते हैं जनरल बाजवा से। इरशाद हसन आरिफ के प्रोग्राम में सैयद मुशाहिद हुसैन इन्होंने इंकशाफ किया है, बल्कि 3 संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे और ख़ासकर जनरल बाजवा पे। पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट वो अमेरिका को यकीन दहानी करा चुकी थी कि वो इजराइल को किसी न किसी सूरत में वो तस्लीम कर लेंगे। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी कराई थी कि वो कश्मीर, जो कश्मीर का मौजूदा स्टेटस है, इसी तरह इसको तस्लीम कर लेंगे और भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर देंगे और उनके साथ तिजारत खोल देंगे। तीसरा जो उनको यकीन दहानी कराई गई बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद जनरल बाजवा ने कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को वो महदूद कर देंगे। और साबिर शाकिर ने एक प्रोग्राम में बताया कि ये पाकिस्तान का वाहिद चीफ था जो माइक पोम्पियो के साथ, जो वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, उसके साथ डेढ़ घंटे की ये फ़ोन पे बातें करता, डेढ़ घंटे की, और उन 1.5 घंटों में अपनी कारकर्दगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाता और इमरान हुकूमत की चुगलियां लगाता। अब इन 3 मुतालबात पे गौर करें। इन 3 मुतालबात में अगर कोई रुकावट थी और अगर कोई डट के खड़ा था तो वो इमरान खान थे। आप डॉट कनेक्टिंग कर लेना कि जी ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई। यानी वो मकरूब मकासद तो फिर भी बाजवा के पूरे न हुए अभी तक, और मेरा ख्याल है कि कौम इतनी गई गुजरी भी नहीं है कि इन मुतालबात को मान लेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा चीफ हो, चाहे किसी चीफ का कितना भी 4 किलो का मुंह हो, लेकिन जो है वो इन पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि अपना पेट काट के और अपने जो है ना बच्चों को भूखा रख के ये सारा कुछ हमने, जो कुछ हमारे पास ये थोड़ा बहुत है वो हमने बनाया है। तो बहरहाल ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद ने, और आप जानते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद कितने बाखबर शख्स हैं, कितनी बाखबर शख्सियत हैं, और उनको जो खारजा मामलात हैं उन पर काफ़ी ग्रिप हासिल है। तो अब सारा कच्चा छट्टा आपके सामने खुल जाना चाहिए कि जी हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। और इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था? इमरान खान का मौक़िफ़ था कि मैं अल्लाह पाक को और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिन्होंने कहा था कि ये उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर घोंपा गया है और उस खंजर का नाम इजराइल है, ये क़ायद आज़म ने फरमाया था, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसके अलावा कश्मीर के मामले पे 17 अगस्त के बाद जितना इमरान खान ने मोदी को एक्सपोज किया, RSS को एक्सपोज किया, आज तक सारी पुरानी तकरीरें निकाल कर देख लें, इतना ज़्यादा इंडिया को किसी ने नहीं लताड़ा जितना इमरान खान ने लताड़ा। इमरान खान इस हद तक चले गए कि इमरान खान अपनी तकरीरों में मोदी को जो है वो हिटलर कहते थे और RSS को वो कहते थे कि ये हिंदवाता की जो है वो पैदावार है और इनका जो मकसद है वो यही है।
یعنی یہاں تک واقفان حال کہتے ہیں کہ بھارت نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے پیغام بھجوایا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے، خصوصی طور پر عمران خان کو، کہ وہ جی عمران خان کو روکیں، عمران خان کو کہیں کہ وہ تقریروں میں مودی کو ہٹلر نہ کہا کرے، پوری دنیا میں اس کا اور بھارت کا امیج جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو اب انڈیا خوش ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کل پرسوں مودی کا بیان بتایا تھا کہ پاکستان جو ہر وقت ہاتھ میں بم لے کر بات کرتا تھا، اب ہم نے اس ہاتھ میں کٹورا دے دیا ہے، لہٰذا وہ بم اٹھا کر بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ جنرل باجوہ پہ، اور پھر اتنی بڑی باتیں کرنا، یعنی اتنی بڑی باتیں کرنا اور ایک ایکس آرمی چیف پہ وہ آسان نہیں ہوتا۔ یعنی لازمی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، لازمی ان کے پیچھے اگر یہ پورا سچ نہیں ہے، اس کو آدھا بھی سچ مان لیا جائے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ باجوہ کن کے مقاصد پر کام کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو سائفر تھا وہ 1000% سچا تھا، اور اس سائفر نے باجوہ کو کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے عمران خان کو نہیں ہٹایا تو پھر جو ہے کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار رہیں۔ عمران خان نے کون سے کانسیکوینسز فیس کرنے تھے؟ نہ عمران خان نے باہر جزیرے لینے تھے، نہ عمران خان نے باہر گھر رکھنا تھا، عمران خان نے تو یہی رہنا تھا، اور نہ عمران خان کے جو ہے نا $12 ارب کا سکینڈل آیا تھا۔ تو یہ پھر آپ سارا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، یہ سید مشاہد حسین نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد سائفر کیس، اب ان ظالموں کا، ان یزیدوں کا، ان شمروں کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے سابق وزیر اعظم کے خلاف، اپنے قومی ہیرو کے خلاف انہوں نے آج عدالت میں کیا پوزیشن لی؟ انہوں نے آج عدالت میں یہ پوزیشن لی کہ وہ ڈونلڈ تھو کو ایز اے گواہ عمران خان کے خلاف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اتنے سدھائے ہوئے غلام اور اتنے جو ہے نا وہ فرما بردار غلام آپ کو یا تو تاریخ میں ملیں گے یا پھر یہ اسلام آباد والے ملیں گے کہ یہ کتنے سدھائے ہوئے غلام ہیں۔ ان کی کمر پہ وہ جو اس طرح کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور اس وکیل کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپیل ہے۔ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا نا، سائفر کی جب سزا ہوئی اس وقت سارے گواہ بھگتانے تھے، اب جو ہے وہ اپیل ہے سزا کے خلاف، اور وہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈونلڈ لو کو ایز اے گواہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف ایز اے گواہ پیش کرنا ہے۔ اب بتائیں، یعنی وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، پھر ڈونلڈ لو پھر آگے کیا کہے گا کہ جی نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی سائفر تھا، نہ ہم نے لکھا، اور پھر پروسیکیوٹر بھاگ گیا کہ جی آج اس کی پتہ نہیں ماں کی طبیعت خراب ہے یا کیا خراب ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی دن وہ سائفر کیس ہوا تو وہ تو ججوں نے اڑا کے رکھ دیا کہ کیا خلاف ورزی کی ہے عمران خان نے۔ یہی سائفر میں تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ نتائج برداشت کرنا ہوں گے، اور یہی عمران خان نے جو ہے نا وہ جلسے میں کہا، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا ایکسپوز کیا، کون سا قومی راز عمران خان نے افشا کیا۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی کچھ تھا۔ اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، یعنی عمران خان کی تقریر کے بعد امریکہ سے خراب ہوئے، کیا امریکہ میں سفیر کو طلب کر کے کچھ کہا گیا، کیا وہاں پہ پاکستانیوں کو نکالا گیا، کیا ویزوں پر پابندی لگائی گئی؟ آپ کوئی تو ایک مثال دیں نا کہ عمران خان کی تقریر کے بعد وہ جو ہے ہمارے تعلقات خراب ہوئے۔ آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ، اور ایک کوئی خاتون کا واٹس ایپ تھا، وہ واٹس ایپ آپ بار بار جو ہے نا دکھا رہے ہیں۔ تو اب رہائی قریب آتے دیکھ کے، کیونکہ اس کے بعد صرف عدت رہ جائے گا، کوئی نیا کیس بنا دیں یا سزا دے دیں تو وہ تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہے 1 منٹ کی بات ہے، کیونکہ یہ 6-6 فٹ کے خسرے رکھتے ہیں، یہ 6-6 فٹ کے، اور جو ہے نا وہ سرکاری بوٹوں والے خسرے ان کے پاس ہیں، یعنی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کبوتر نکال لیں، رومال نکال لیں، رومال میں سے بطخ نکال لیں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ سارا مسئلہ طاقت کا ہے، سارا مسئلہ جو ہے نا زور کا ہے، تو وہ آپ ظاہر ہے کہ زور آپ کے پاس ہے، آپ نکال لیں، ورنہ کیس میں کچھ نہیں بچا۔ وہ جو ہے نا وہ وکیل لاجواب ہے، جس طرح وہ یہی وکیل تھا، یہ جسٹس حامد صاحب یہ ٹیریان کیس میں تھے، تو ججوں نے ان کو کہا کہ آپ کی کیا دلچسپی ہے
ٹہریان کا کوئی رشتہ دار آئے، اس کی ماں آئے، اس کا ماموں آئے، حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ٹہریان کے ماموں اور ننیال کون ہیں، لیکن وہاں بھی حامد علی شاہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کھری کرنی تھی 1.5 کروڑ روپے، وہ انہوں نے کھرا کر لیا، اور وہ ان کو جہاں سے ملے گا، یہ حامد علی شاہ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ڈرائیور مجھے 1.5 کروڑ روپیہ کہاں سے دے گا، اور اس ڈرائیور کو 1.5 کروڑ روپیہ کس نے دیا، یہ سارا ان کو پتہ ہے، ان کو سارا پتہ ہے، لیکن مال مفت دل بے رحم، ایزی کم ایزی گو۔ حامد علی شاہ کو بھی ایسی جگہ پہ کینسر ہوگا، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں دکھا سکے گا کہ میرے کو کینسر کتھے، یہ ڈاسی نہ سکسی رشتہ داراں کو ہوتا، ان کے ساتھ یہی ہے، اور ان کی جائیدادوں پہ بعد میں نہ قتل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جہاں حرام یا جائیداداں چھوڑ کے وینن، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال سائفر کیس بھی صفر ہوا۔ اب عدت کے علاوہ عمران خان کو اندر رکھنے کا ان کے پاس جواز نہیں ہوگا۔ عدت کیس پہلے اینڈ پہ لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی وکیل بھاگا ہوا ہے رضوان عباسی، وہاں بھی حکومت کہتی ہے کہ وکیل چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ججوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ان کی باتوں کی کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہ جی وہ کتنا نواب نہ پتور، وہ اتنا نواب ہے کہ اب ادھر چلا گیا اب ادھر چلا گیا، جج جو ہے نا فیصلہ کر کے منہ پہ مارے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر یہ جو اسلام آباد کے ججز ہیں یہ ویسے بھی عزت مآب عامر فاروق کے جو ہے نا وہ زیر انتظام آتے ہیں، چاہے وہ دلاور ہو، دلاور ہو، یا بشیر ہو، یا قدرت اللہ ہو، یہ سارے عامر فاروق کے نیچے آتے ہیں نا، پھر عامر فاروق کو آپ جانتے ہیں۔ تو سائفر کیس بھی جی صفر ہونے جا رہا ہے، اور جس دن اس شخص کو رہائی کا پروانہ ملے نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ٹک ٹاکر ہے، کون طاقتور ہے، کون جو ہے نا یہاں پہ وہ مقبول ہے، کس کو لوگ چاہتے ہیں، اور یہ نظام کتنے دن سروائیو کرتا ہے۔ یہ ان کو کھلا چیلنج ہے کہ یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کو بالکل بھول جائیں گے۔ یہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ آزاد کشمیر والوں نے تازہ تیل والا ڈنڈا چڑھایا نا، تو ان کو کافی درد تکلیف ہے۔ 3 روپے یونٹ، خیر وہ ہم سے نکال لیں گے، ہم کوئی کشمیری تھوڑے ہیں، وہ ہم پہ ڈال دیں گے، اور ڈال رہے ہیں۔ یعنی ادھر 3 روپے یونٹ کی ہے تو 3.76 روپے فی یونٹ وہ مہنگی کر رہے ہیں بجلی، ابھی وہ ہم پہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو جس دن وہ باہر آ گیا نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کتنا مقبول ہے، یہ پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال فی الحال سائفر کیس بھی صفر ہو گیا۔ میں نے آپ کو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پہلے پارٹ میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، اگر آپ اللہ پاک سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ پاک سے، میں اور آپ اللہ پاک سے صلح کر لیں، تو وہ آپ نے ویلاگ لازمی دیکھنا ہے، اس کا یہ تسلسل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 80 سال سے زائد بھی کہتے ہیں، 90 سال کوئی کہتا ہے، کوئی 96 سال کہتا ہے، بنو امیہ کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر سے اہل بیت کو برا بلا کہا جاتا رہا، اور خاص کر مولا علی علیہ السلام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور خطبے میں ان کے جو ہے نا وہ نام پڑھے جاتے رہے نیگیٹو سینس میں، اور ممبروں سے بیٹھ کے ان پہ جو ہے وہ کافی کچھ، پھر ہاشمیوں کی کافی ساری جو جائیدادیں تھیں وہ ہتھیالی تھیں، بنو امیہ نے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس کرائیں، ممبروں والا وہ غلیظ سلسلہ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے بند کرایا، اور جو جائیدادیں تھیں، اور اس میں سب سے بڑی اور خاص جو جائیداد تھی، آپ نے نام سنا ہوگا باغ فدق کا، یعنی اس دور میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو سالانہ آمدنی تھی نا، یعنی آمدنی باغ کی قیمت نہیں، وہ 24,000 دینار تھی۔ اب اندازہ کریں وہ کیسا باغ ہوگا۔ تو وہ آپ نے امام حسن علیہ السلام یعنی پرنس آف جنہ، ان کے سگے پوتے کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، اس کا یہ آپ کی جاگیر ہے، یہ آپ کی، میں لمبی چوڑی تفصیلوں میں نہیں پڑھتا، یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، اور ممبروں پہ اہل بیت کو برا بھلا کہلوانا بھی انہوں نے بند کرایا تھا۔ تو ہم نے پچھلا سلسلہ توڑا تھا کہ عید پر وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر نہیں دے سکے تھے، انہوں نے قومی خزانے سے 1 درہم نہیں لیا تھا، اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر ان کو بڑا افسوس ہوا، اور اپنے بچوں کو پرانے کپڑے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ آج تم لوگ اپنے بابا سے ناراض تو ضرور ہوگے
क्योंकि मैं तुम लोगों को नए कपड़े नहीं दिला सका। इससे पहले यहाँ पे वलीद था, इससे पहले इस तख्त पे जो है वो अब्दुल मलिक था, इससे पहले इस तख्त पे सुलेमान था। लेकिन उन्होंने जिस तरह तारीख़ रकम की वो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो ये 5वें खलीफा राशिद गिने जाते हैं। और जब इन्होंने सवाल किया कि तुम लोग नाराज़ होगे, तो उनका बड़ा बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था वो बोला, जो अपने 5 मिनट अपने वालिद से भी आगे था। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी में आपके बड़े बेटे का जो है वो इंतकाल हो गया था, इसी अब्दुल मलिक का। उसने जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि अब्बा जान, आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की। जाहिर है उमर बिन अब्दुल अजीज का बड़ा बेटा, आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं हैं, इंसानों को कपड़ों से नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश, इसकी बात करते हैं, आज का पैसे वाला इतना फकीर हो गया है, जिनके पास पैसे हैं, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ कराने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी माँ, तू 10% की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। और मेरे दोस्त, तू 2% का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से तू अगर बड़ा बनना चाहता है। इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड यानी किस तरफ जो है ये कौम चल पड़ी है, या ये उम्मत चल पड़ी है। आपने उमर बिन अब्दुल अजीज को देखा, जब तुम अपनी साख्त में बेकीमत हो, यानी जब हैं बेकीमत, हमारी कोई कीमत ही नहीं है, तो तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे जो है ना ये क्या कि तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। यानी उमर बिन अब्दुल अजीज की सीरत की रोशनी में ये हम जो कुछ भी कर लें, ये इससे कुछ भी नहीं हो सकता। अब्बा जान, बेटे ने मजीद कहा, आज हमारा सर छत से जा लगा है, हमारी ईद हो गई, हमारे बाप ने आज ख़यानत नहीं की, आज हम खुशी से बुलंद हैं, हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। यहाँ सरकारी गाड़ियों पे आपको कुत्ते नज़र आएंगे, यहाँ सरकारी गाड़ियों पे दिन आ रहे हैं आपको बकरे नज़र आएंगे, यहाँ सरकारी गाड़ियों पे आपको बिल्लियाँ नज़र आएंगी, और रात के वक्त सरकारी गाड़ियों का क्या काम, वो आपको रोडों पे नज़र आएंगी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा उनको ये कह रहा है कि आपने ख़यानत नहीं की। घर में तशरीफ लाए खलीफा, कहने लगे फातिमा बीवी को, अगर कुछ पैसे हैं तो मेरा दिल अंगूर खाने को बहुत कर रहा है। हजरत फातिमा रोने लगी। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, खजाना भरा पड़ा है, क्या एक दिरहम आप वहां से नहीं ले सकते? आपका हक नहीं है? तो तड़प उठे और फरमाया, फातिमा मैं जहन्नुम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रा इन पे निगाह दौड़ाएं यार, इनसे सवाल जवाब होगा या जाते ही इनको कहेंगे कि कपड़े उतारो। ये रात घर तशरीफ लाए, बच्चियों ने मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था, बात करें फिर कपड़ा रख लें। आपने पूछा, अरे क्या हुआ तुम लोगों को, मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हो बात बात पे? वो तो खामोश रहीं। खादमा ने रो कर बताया कि अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने 3 बरआज़मों का खलीफा है या बादशाह, जो मर्जी है कहें, 3 बरआज़मों का, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़कर उससे रोटी खाई है, सालन नहीं था। आज का ताजिर कहता है कि झूठ न बोलूं तो कारोबार नहीं होता। अफसर कहता है, सरकारी एहलकार कहता है, रिश्वत न लूं तो गुजारा नहीं होता। बहरहाल ये आपके सामने है। रोकर बोले, मेरी बच्चियों, मैं बहुत आला
کھانے کھلا سکتا ہوں تم لوگوں کے نانا کی طرح، تم لوگوں کے ماموں کی طرح، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ الفاظ پہ غور کریں، ذبح کر دیا اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا عمر بن عبدالعزیز حجاز کے، تو حضرت فاطمہ کی ایک بہت خوبصورت باندی تھی ملازمہ، ان سے عمر بن عبدالعزیز کو عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں اپنی یہ ملازمہ مجھے گفٹ کر دو، ہدیہ دے دو۔ فاطمہ نے فرمایا میں نہیں دوں گی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے یہ ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، میں نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس ملازمہ کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ آیا ہے۔ اس کو ملازمہ کو یوں دیکھا، یعنی جب روٹین دیکھی نا گھر والی نے کہ ان کی روٹین کس طرح ہو گئی ہے، تو ان کا دل وہ کرنے کے لیے کہ یہ ہر وقت مصلے پہ پڑے رہتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی حضرت فاطمہ نے چال چلی کہ اس لونڈی کو کسی دور میں پسند کرتے تھے تو اس کو لے آئیں۔ فرمایا لونڈی سے کہاں سے آئی تھی؟ کہا لونڈی نے عبد الملک آپ کے سسر نے مجھے زبردستی کوفے سے اٹھوایا تھا۔ فوراً دو بندے بلائے اور کہا کہ جاؤ اسے وہیں پر پہنچا کر آؤ، وہیں پر۔ امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ یہ آپ باندی کہہ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھر آئیں، فرمایا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، اپنے عشق کو۔ وہ جانو مانو اور آج کل جو ہے نا وہ ماں باپ کے فیصلوں کی خلاف ورزی، اور کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی گالے چ پھندا پائی کھلائے اور کوئی کانپی کھلائے، کوئی لتوں اتے کیتی کھلائے کہ میں اس تو بغیر، یعنی میں وہ اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ میری شادی نہیں ہوئی تھی تو کم از کم 3-4 لڑکیوں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ہمارے ساتھ شادی نہ ہوئی تو ایک نے کہا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی، ایک نے کہا تھا چھت سے چھلانگ لگا دوں گی، ایک نے کہا تھا زہر کھا لوں گی، اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میرے جو ہے وہ الحمدللہ اب 3 بچے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا تھا نا ان کے 5 بچے ہیں، یعنی جو میرے لیے، میں بڑا انتظار کرتا رہا کہ میں چوڑا ہوں گا کہ میرے لیے کسی نے زہر کھا لیا، خدا نخواستہ، لیکن ان کے 5 بچے ہیں۔ یہ ساری پتر گلہ ہونیاں، یہ گلہ ہونیاں انہاں تے نہ گئے کرو، یہ بالکل گلہ ہونیاں۔ اور پہلی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال قائم کر دی تھی جب انہوں نے پے در پے نکاح کیے، یعنی 11 نکاح تک تو کنفرم ہے۔ تو یہ گلونیاں، یہ اپنے والدین کی پگڑیاں نہ رولا کرو، بالکل نہ رولا کرو، یعنی یہ آپ مجھے بھائی سمجھ لیں، آپ مجھے فقیر سمجھ لیں، آپ مجھے بھکاری سمجھ لیں، بابا سمجھ لیں کہ کسی نے بات کہی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی زہر نہیں کھانا، جو ہے نا سارا جھگڑا ہی زندگی تک ہے، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے، ان گلوں کو دفع کرو، اپنے مائنڈ یور اون بزنس۔ بہرحال جی وہ قربان کرتا ہوں۔ اب اللہ نے صلہ کیا دیا، اب پہلے والا ویلاگ دیکھنا پڑے گا، اب اس سے جوڑتے ہیں۔ جب انتقال ہونے لگا تو رجا کو بلایا، رجا کو، اور کہا کہ پہلے جو ہوا تھا نا بادشاہوں کے ساتھ، ولید کا چہرہ کالا سیاہ کعبے سے ہٹ گیا، سلیمان کا چہرہ کالا سیاہ کعبے سے ہٹ گیا، عبد الملک کا چہرہ کالا سیاہ کعبے سے ہٹ گیا، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے رجا یہ دیکھنا۔ اپنے دوست کو کہا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہ ولید زانی تھا، نہ ولید بے نمازی تھا، نہ ولید جو ہے وہ عبد الملک اس طرح تھا، نہ سلیمان اس طرح تھا، نمازیں پڑھتے، زانی نہیں تھے، لیکن ظالم تھے۔ شیطان پورا ان سے بڑا ظالم کوئی ہے
ان سے بڑا وہ احمد فرحاد ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. یہ ظالموں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے. تو کہا کہ رجا اب دیکھنا میرا کیا ہوتا ہے، مجھے دیکھ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا. سننے والی یہ بات، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی میت کو جب قریب کیا گیا، ایسے میں ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا اوپر سے جس طرح پتنگ آتی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یوں آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر گر گیا. سارے لوگ اور اموی سردار اکٹھے ہو گئے. پرچے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس پہ یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروانہ ہے، یہ پیغام ہے، یہ سندیسہ ہے، یہ لو لیٹر ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے ابھی سے. عمر بن عبدالعزیز کو ہر کسی نے کاغذ دیکھا. مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے. رجا کے مطابق جب میں نے ان کو قبر میں اتارا تو کیا دیکھا، میں نے کفن کی گرہ کھولی تو پورا چہرہ قبلے کی طرف پھرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہے. باقیوں کے چہرے سیاہ تھے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، اللہ سے صلح کر لو. میرے سمیت پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. پہلا ویلاگ لازمی دیکھ لیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ. پھر ہو سکتا ہے ہمیں لہراتا ہوا کاغذ تو نہ ملے، لیکن ہمیں جو ہے ہمارا چہرہ بھی سیاہ ہونے سے بچ جائے، ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف سے خدا نخواستہ مڑنے سے بچ جائے. تو صلح کی درخواست ہے آپس میں بھی، اور سب سے بڑی جو صلح ہے وہ اللہ کے ساتھ صلح ہے، اس کے ساتھ صلح کر لیں. اب عمر بن عبدالعزیز کے بعد جنہوں نے ٹیریان وائٹ کیس کرایا نا، اور جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو بڑا مشرقی چہرہ اپنا پیش کرتے ہیں، عمران خان کو ایک پلے بوائے وہ ظاہر کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس عشق کا نہیں ہے، انہوں نے کرتوت. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عشق کی سادے پیسے تھے، خرچہ سادہ تے نخرے لوگاں نے، رکشوں کے پیچھے لکھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف ایشو کی سادے پیسے تے کیتا ہے. کس طرح سنیں. موسیقی کا شوق میاں نواز شریف کو طاہرہ سید کی زلفوں تک لے گیا. ایک طرف ہوس پرست اور موسیقی کا دلدادہ نواز شریف تھا، تو دوسری طرف پرکشش چہرہ، جھیل سی گہری شفاف آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور سراہی دار دراز گردن کی مالک طاہرہ سید تھی. یوں میاں صاحب کا دل جھوم اٹھا. طاہرہ سید کو دیکھتے ہی ان کے لبوں پر تبسم تیرنے لگتی. میاں صاحب کے درباری ان کے لبوں پر رقصاں و مستاں تبسم دیکھنے کے لیے طاہرہ سید کو بڑے اہتمام کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس لاتے. دلال، دلے، بروکر. اس سے پہلے والا ویلاگ سن لیں. ایک طویل عرصے تک طاہرہ سید نواز شریف کی جنسی ہوس پرست دل کی راجدھانی پر حکمرانی کرتی رہی. دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصے تک زبان زدے عام رہے. طاہرہ سید باوجود اس کے کہ نعیم بخاری کی بیوی تھی، دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں نا، مگر وہ ایک حسن پرست وزیر اعظم کی راتوں کو رنگین اور مست بناتی رہی. نعیم بخاری نے طاہرہ سید کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں طرف کی لگی آگ کو بجھانے میں کامیاب نہ ہوئے. یوں نوبت طلاق تک جا پہنچی. بڑا خوبصورت کپل تھا. قریب تھا
کہ تیرا سید کی زلفوں پر نواز شریف اپنا سیاسی کیریئر قربان کر دیتے کہ بیگم کلثوم نواز شریف نے آگے بڑھ کر نواز شریف کے تباہ ہوتے ہوئے کیریئر کو تیرا سید کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تیرا سید کو خاتون اول کی طرح پذیرائی اور پروٹوکول حاصل تھا۔ ان کے ہوتا ہی ہوتا ہے، ایوان صدر، وزیر اعظم، ادھر کسی ایسی کو نا پروٹوکول حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، جو بھی جو ہے نا وہ حکومت ہو۔ نواز شریف کی عیش پرست طبیعت نے تیرا سید اور نعیم بخاری کے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ و برباد کیا۔ ہاں یہ علیحدہ یہ سننے والی ہے، ہمارے خرچے پہ عشق، عشق بھی ہمارے خرچے پہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تیرا سید کو منہ دکھلائی میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن مری کی چیئر لفٹ دے دی مری والی، جس سے اسے روزانہ لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی کہ چیئر لفٹ دے دیے۔ نواز شریف کے باپ کی تھی یا دادا کی تھی، تیرا سید کو دے دی، اور یہ آمدن 1993 میں بے نظیر کے وزیر اعظم بننے تک جاری رہی، جب تک بے نظیر وزیر اعظم نہیں بنی۔ بیگم کلثوم نواز نے اس موقع پر خالص مشرقی عورت کا ثبوت دیا اور نواز شریف کی عشق کی تپش کو اپنی مشرقیت سے سرد کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ نواز شریف اکیلی تیرا سید کے عاشق نہ تھے بلکہ عارفہ صدیقی اور دلشاد بیگم وغیرہ جیسی حسیناؤں کے بھی وہ عاشق تھے، مگر پھر بھی اس نے اپنے شوہر کو معاف کیا۔ یہی نہیں بلکہ جنرل پرویز مشرف کے قید خانے سے نکال کر سعودی عرب لے جانے میں بھی کامیاب ہوئی۔ ہمیں عشق پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہوتی ہے سارے خرچے تیش۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 27، پارلیمانی مجرے ڈاکٹر اختر نواز خان۔ کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو خرچہ کرے، یا پوری کتاب میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے روزیوں کو اور رزق کو وسیع کر دے۔ میرا یہ سارا کچھ سننے اور برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔